मौलाना यूनुस रजा रामपुरी साहब के बयान सुनने के लिए YouTube पर SY अपडेट को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 चीजों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। पहली चीज ये कि मगरिब के वक्त अपने घर का जो दरवाजा है वो बंद कर देना चाहिए या फिर खुला रखना चाहिए। जिन लोगों के घर के दरवाजे मगरिब के वक्त खुले रहते हैं वो इस वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे घर के अंदर जो लाइटें लगी होती हैं, बल्ब वगैरह लगे होते हैं, तो उनको जब अजान से पहले ही ऑन कर देना चाहिए, बल्ब वगैरह जला देना चाहिए, या फिर जब अंधेरा घर के अंदर हो जाए उस वक्त बल्ब जलाना चाहिए। और तीसरी चीज ये बताऊंगा कि घर की हिफाजत के लिए कि जैसे रात को हम सोए तो ऐसा हम क्या करें, कौन सी दुआ पढ़ें, क्या पढ़ें जिससे कि हमारे घर की हिफाजत रहे, घर में चोरी वगैरह ना हो, हमारे घर में कोई नुकसान ना हो। तो ये 3 चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर एक एक करके आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें हमारे SY अपडेट चैनल को रोजाना देखते हैं तो उन्हें मालूम है कि इस पे थोड़ी लंबी वीडियो होती है और लंबा बयान होता है। और जाहिर सी बात है कि 1000-1500 लोग हमारे चैनल पे रोजाना, जो हमारे इस्लामी भाई हैं, नए लोग जुड़ते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो इसलिए पहले मैं बता देता हूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास वक्त हो तभी आप प्ले करिएगा, इसको देखिएगा। अगर वक्त ना हो तो आप अपना जो जरूरी काम है उससे फारिग होकर आप बाद में इसे देख सकते हैं और इस्लामी मालूमात हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए पहले बता देता हूं ताकि बाद में बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं हजरत इतना लंबा बयान हो गया, क्योंकि हर इंसान के पास जो वक्त है ना वो बड़ा कीमती होता है। जो आपके जरूरी काम है वो करिएगा, जब आपको लगे कि हाँ अभी मैं फुर्सत में हूं तो आप इस्लामी तालीमात भी हासिल करिएगा। आइएगा, सबसे पहला सवाल कि अपने घर का दरवाजा मगरिब के वक्त हमें खुला रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आप समाअत कर लें। हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मगरिब का वक्त हो जाए तो अपने बच्चों को घर के अंदर कर लो और अपने घर के दरवाजों को बंद कर दो। ये कौन फरमा रहा है? आपके और मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन कितने लोग इस बात पर अमल करते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों को और इस्लामी बहनों को इस हदीस का पता नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हदीस पाक हमने कहीं सुन रखी होती है लेकिन हम अमल नहीं कर रहे होते हैं। इसके क्या क्या नुकसान होते हैं अभी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मगरिब का वक्त हो जाए तो अपने घर के जो बच्चे हैं उन्हें अंदर कर लो और दरवाजों को बंद कर दो। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर दरवाजा बंद न किया, बच्चों को अंदर न किया तो इसका क्या नुकसान होगा? इसकी वजह क्या है कि दरवाजा बंद कर लिया जाए, बच्चों को अंदर कर लिया जाए? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मगरिब का वक्त होता है ना तो एक ऐसी मखलूक रास्तों से गुजरती है, ऐसी मखलूक का रास्तों से गुजर होता है जो रास्ते में आ जाता है या बच्चे रास्ते में आ जाते हैं तो उनको उससे नुकसान पहुंचता है। अब चाहे वो मखलूक किसी भी तरह की हो, शरीर किस्म की जिन्नात की मखलूक हो, शयातीन की मखलूक हो, हवाएं हो, बलाएं हो, किसी भी किस्म की मखलूक हो सकती है। और आपने एक चीज और भी देखी होगी और हदीस पाक के अंदर भी है कि जब आजान होती है ना तो बस्ती से शयातीन और जितनी बुरी बलाएं होती हैं सब बस्ती से भागती हुई नजर आती हैं और शैतान गोज मारता हुआ भागता है। अब आपने एक चीज का तजर्बा किया होगा, जैसे मगरिब से पहले असर के बाद हम अपने छोटे बच्चों को गोदी में ले लेते हैं और गोदी में लेने के बाद अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं उनको खिलाने के लिए कि भाई देखो ये ट्रैक्टर वगैरह जा रहा है, ये घोड़ा तांगा जा रहा, इधर बच्चे खेल रहे हैं। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को हम खिलाते हुए होते हैं बाहर, और जब मगरिब का वक्त हो जाता है, अजान हो जाती है, अंधेरा होने लगता है तो हम अपने बच्चों को लेकर के घर में आ जाते हैं। आने के बाद क्या होता है मालूम है कि आपने देखा होगा कि बच्चा जो पहले अच्छा खेल रहा था, हंसी खुशी था, बिल्कुल बढ़िया था और उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक वो रोना शुरू कर देता है। इतना रोता है कि पूरा घर अपने सर पर उठा लेता है।
سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، ماں پریشان ہو جاتی ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے، دادی دادا جو گھر میں ہوتے ہیں سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کو اچانک کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیوں اتنا رو رہا ہے، چپ ہی نہیں رہا۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ابھی میں نے آپ کو سنائی نا، کہ جو بری بلائیں، جو مخلوق، شریر قسم کے جنات جو راستوں سے ان کا گزر ہوتا ہے نا، تو کسی نہ کسی کا سایہ بچے کے اوپر ہو جاتا ہے، آسیبی اثر کا وہ شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو بچوں کو اندر کر لو۔ جو بچے باہر رہتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یا مان لیجیے کہ آپ کہیں مہمانداری میں گئے، راستے میں آپ آ رہے ہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، تو راستے میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو مطلب یہ چیزیں نقصان پہنچا دیتی ہیں بچوں کو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ مولانا صاحب کو بلاتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہمارے بچے پہ پتہ نہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے، تو مولانا صاحب اس پر دم کرتے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نظر وغیرہ اتار دیتا ہے، کل وغیرہ پڑھ کر کے بچے پر دم کر دیتا ہے، تو بچے کو سکون ملتا چلا جاتا ہے اور وہ آرام سے پھر سو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کا دروازہ مغرب کے وقت جو ہے بند کر دو، بچوں کو پہلے اندر کر لو تاکہ بچے باہر نہ رہیں۔ اب آئیے گا دوسری حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ دوسری حدیث پاک کے تعلق سے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ کے رکھو۔ کیا ٹانگ کے رکھو؟ پردہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی بے نمازی کی نظر آپ کے گھر میں نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ راستے سے تو بھائی ہر قسم کا انسان گزرتا ہے، نمازی بھی گزرتا ہے، بے نمازی بھی گزرتا ہے، اور مطلب بڑے بھی بچے بھی سب گزرتے ہیں، راستہ تو راستہ ہے، وہاں سے ہر انسان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ کے رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں ٹانگا اور اگر کوئی بے نمازی آپ کے راستے کے سامنے سے گزر کے جا رہا ہے اور اس نے اس طریقے سے آپ کے گھر میں کو دیکھ لیا اور اس کی جو نظر ہے نا، اس کی جو نظر ہے اگر وہ نظر آپ کے گھر کے اندر ڈائریکٹ پڑ گئی تو 40 دن تک آپ کے گھر سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ جی ہاں، اب بہت سارے لوگ جو ہے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم کما بھی بہت رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یار ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، یہ پیسہ نہیں رک رہا، ہم کریں تو کیا کریں؟ تو انسان غریبی کا شکار ہونے لگتا ہے، پریشانیاں آنے لگتی ہیں، ہاتھ میں پیسہ نہیں رکتا ہے، تنگ دستی کا شکار ہونے لگتا ہے، لیکن جو مین وجہ ہے اس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے نا، اس پر آپ اور ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم پریشانیوں میں نہیں بلکہ پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ پھر پریشانیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پریشانیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بلکہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ سب کیا ہے معلوم ہے؟ ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو فالو نہیں کرتے، سن کے انسنا کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آپ کا ہمارے چینل سے جڑنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ خاص باتیں بتائی جائیں۔ اگر 1000 لوگ ہمیں سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے 1000 میں سے 100 200 500 لوگ اگر عمل کریں گے تو یوں سمجھیے گا کہ معاشرے کے اندر دھیرے دھیرے کر کے سدھار بھی پیدا ہوگا اور علم بھی پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں جو بڑے پوائنٹ کی ہے۔ بھئی ہم نے چلو پردہ ٹانگ لیا، کس وجہ سے ٹانگا؟ کہ کسی بے نمازی کی نظر، کسی شرابی کی نظر، کسی زانی کی نظر جو زنا کرتا ہو، شراب پیتا ہو، ہے نا، کسی ایسے شخص کی نظر ہمارے گھر میں نہ پڑے، ٹھیک؟ اس وجہ سے ہم نے پردہ ٹانگ لیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے گھروں کے اندر خود بے نمازی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ میری بات کو دھیان سے سنیے گا۔ بھئی ہم نے کس سے بچنے کے لیے پردہ ٹانگا؟ کہ بھئی کسی بے نمازی کی نظر ہمارے گھر میں نہ پڑے، نہیں تو 40 دن تک ہمارے گھر سے برکتیں اٹھ جائیں گی۔ اب جس گھر میں خود بے نمازی رہ رہا ہو تو پھر تو پورا مسئلہ ہی خراب ہے۔ بھئی ایک آدمی بے نمازی راستے سے گزر کے جا رہا تھا اور اس نے اچانک دیکھ لیا، اس کی نظر پڑ گئی تو 40 دن تک برکتیں اٹھا لی گئی، ٹھیک؟ اور جس گھر میں خود بے نمازی رہ رہا ہو، 24 گھنٹے وہی کھا رہا ہے، 24 گھنٹے وہی رہ رہا ہے، 24 گھنٹے وہی پی رہا ہے، تو پھر اس گھر کا حال کیا ہوگا؟ اس میں تو برکتیں کیسے ہوں گی؟ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے ہمارے گھر کے جتنے لوگ ہیں
مرد ہیں عورتیں ہیں سب کو نماز پڑھنا چاہیے پانچوں وقت کی. اور جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں آسانیاں بھی پیدا ہوں گی, جو مشکلیں ہیں وہ دور ہوں گی, اور گھر میں رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو ہے خوش ہوگا. ٹھیک, اب یہ گھر کے دروازے پر پردے کی بات آ گئی. اب آپ کے ذہن میں یہ والی بات بھی آ رہی ہوگی, حضرت ہمارے گھر میں تو بڑا گیٹ لگا ہوا ہے, گیٹ ہم بند کر دیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا, گیٹ لگا ہوا ہے. ہاں, اس چیز کے بھی آپ دھیان سے سنیے گا. جن لوگوں کے, جن اسلامی بھائیوں کے, اسلامی بہنوں کے گھروں پر گیٹ لگے ہوئے ہیں, بڑے خوبصورت بڑے اچھے گیٹ لگے ہیں, بڑے گیٹ لگے ہیں, چھوٹے گیٹ لگے ہیں, لیکن کبھی کبھی بے احتیاطی ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی باہر سے اندر آیا یا اندر سے باہر گیا اور کیواڑ کھلی رہ گئی, دروازہ کسی کا دروازہ اتنا کھلا رہ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی غیر آتا ہمارے گھر میں اور وہ کھول کے چلا جاتا ہے, کھلا ہے تو کھلا ہی ہے, آنے جانے والے لوگوں کی نظریں اس کے اندر جا رہی ہیں, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر تو گیٹ لگا ہوا ہے, کیواڑیں لگی ہوئی ہیں, لیکن وہ کبھی کبھی وہ کیواڑیں اتنی کھلی ہوتی ہیں, کبھی اتنی کھلی ہوتی ہیں, کبھی اتنی کھلی رہ جاتی ہیں. تو یہ بے احتیاطی ہوتی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کیواڑیں لگی ہوئی ہیں, دروازہ لگا ہوا ہے نا, تو پھر بھی ہمیں پردہ ٹانگ دینا چاہیے. اگر تھوڑا بہت دروازہ کھلا بھی رہے گا نا, اور جب پردہ ٹانگا رہے گا تو اس سے پوری حفاظت رہے گی. تو ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے گا اسی کے تعلق سے جو ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے گا, جیسے بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ گھر کے دروازے پر کوئی بسم اللہ لکھتا ہے, گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگتا ہے, لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بہت زیادہ فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اصحاب کہف کا نام آپ نے سنا ہوگا, اصحاب کہف. ٹھیک ہے, وہ ان کی جو تعداد ہے نا وہ 7 ہے. اصحاب کہف کتنے تھے؟ 7. ٹھیک ہے, اور سورہ کہف پوری سورت, سورہ کہف یہ پوری سورت جو ہے ان کے نام سے نازل ہوئی ہے, قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو اصحاب کہف کے ناموں کی برکتیں آج میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں, تاکہ پھر آپ کو آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا لیں, اور آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیے گا, بزرگان دین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اصحاب کہف کے ناموں کے فائدے کیا, نام مطلب اصحاب کہف کے جو نام ہے نا 7, ان کے فائدے کیا لکھے ہیں کہ یہ نام لکھ کر اگر گھر کے دروازے پر لگا دیے جائیں. اصحاب کہف کے 7 نام ہیں, اور وہ 7 نام ابھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ان کے ناموں کا پتہ نہیں ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پتہ تو ہوتا ہے, سن بھی رکھا ہوتا ہے, لیکن وہ نام یاد نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ابھی میں یہاں پر آپ کو اسکرین پر وہ نام دکھاؤں گا. دیکھیے گا, لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اصحاب کہف کے یہ 7 نام لکھ کر گھر کے دروازے پر ٹانگ دیے جائیں, گھر کے دروازے پر لگا دیے جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ مکان جلنے سے اور اس مکان میں چوری ہونے سے وہ محفوظ رہتا ہے, حفاظت رہتی ہے اس مکان کی. اگر یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے. اور اگر یہی نام گھر کے اندر جہاں پر آپ کا روپیہ پیسہ رکھا ہے, زیورات وغیرہ رکھے ہیں, یا آپ کی جہاں پر مخصوص کوئی دولت رکھی ہوئی ہے, اگر ان میں رکھ دیے جائیں تو وہ دولت جو ہے نقصان ہونے سے بچی رہتی ہے, اور چوری ہونے سے اس دولت کی حفاظت رہتی ہے, پھر چوری نہیں ہوتی. اور آگے اس کے فائدے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے مان لیجیے گا آپ سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے ہیں, اور شپ وغیرہ پہ سفر کر رہے ہیں. اب تو خیر وہ کشتیوں میں اور جہاز سے جو لوگ پہلے حج کو جاتے تھے, سفر کرتے تھے, وہ والا مسئلہ اتنا نہیں رہا, بلکہ جو شپ وغیرہ چلتے ہیں وہ سامان کو لانے لے جانے کے لیے چلا کرتے ہیں. تو لکھا ہے اگر کشتی میں ان ناموں کو لگا دیا جائے تو وہ کشتی غرق ہونے سے, ڈوبنے سے بچی رہتی ہے. ٹھیک ہے, یا پھر جو جہاز اوپر اڑتے ہیں, ایروپلین ہوتے ہیں, اگر ان میں ان ناموں کو لگا دیا جائے یا آپ اپنے پاس میں رکھے ہوئے ہیں اور اوپر جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں, تو پھر وہ جہاز حادثے سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک بڑی قیمتی بات بتا رہے ہیں. اصحاب کہف کے جو نام ہے نا 7, یہ لکھا ہے جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے ہمارا کوئی لڑکا, گھر میں آپس میں انبن ہوئی, ناراضی ہوئی,
باپ نے بیٹے کو ڈانٹ دیا, باپ نے بیٹے کو برا بلا کہہ دیا, تو بیٹا غصے میں گھر سے باہر چلا جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, کہیں بھی جا کے مر جاؤں گا, اور غصے میں وہ نکل جاتا ہے. تو سارے کا سارے گھر والے لوگ جو ہے نا یوں سمجھیے گا کہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں, ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, سب میں فون لگا رہے ہیں تو فون بھی بند آ رہا ہے, سوئچ آف آ رہا ہے. نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہوتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ ٹینشن والا کام ہے, اور جن لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہوا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اگر گھر سے کوئی بھی شخص بھاگ جائے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر لکھا ہے کہ بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے, واپس ان ناموں کی برکت سے واپس آ جاتا ہے. کہیں آگ لگی ہو, کہیں پر گھر میں آگ لگ گئی, کسی جگہ آگ لگی ہو, تو ان ناموں کو لکھ کر کپڑے میں لپیٹ کے وہاں پر ڈال دیا جائے, تو اللہ کے حکم سے وہ آگ سرد ہو جاتی ہے اور وہ آگ جو ہے بجھ جاتی ہے نا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے حکم فرما دیا تو وہ آگ سرد ہو گئی, آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو ایسے ان ناموں کی برکت اور فضیلت بیان کی ہے. ان ناموں کو لکھ کر کے کپڑے میں لپیٹ کے اس آگ میں آپ پھینک دو تو وہ اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے, اور ان ناموں کی برکت سے آگ سرد ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے کر کے مطلب وہ آگ بجھ جائے گی, ٹھیک ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر بچہ بہت زیادہ روتا ہو, جیسے شام کا وقت ہو جاتا ہے, رات کا وقت ہوتا ہے تو بچے بہت زیادہ روتے ہیں, تو اگر بچہ روتا ہو تو یہ ساتوں کے ساتوں نام لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں, ٹھیک ہے, بچے کے گلے میں ڈال دیے جائیں, تو پھر وہ بچہ رونا بند کر دے گا, بچہ پھر آپ کا نہیں روگا. اور آگے لکھا ہے اگر کسی کو باری کا بخار آتا ہو, ہر تیسرے دن بخار آ رہا, ہر ہفتے بخار آ رہا, دوا کرتے کرتے پریشان ہو گئے, تو ان ناموں کو لکھ کر کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے تعویذ کی شکل میں, تو پھر اس کو باری کا بخار نہیں آئے گا. یا کسی کو مان لیجیے گا سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہو, تو ان 7 ناموں کو لکھ کر اس کی ٹوپی میں سل کر جو ہے یہاں اس کو ٹوپی اڑا دی جائے, تو یوں سمجھے گا کہ اس کے سر میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور جو درد ہوتا تھا روزانہ وہ درد بالکل ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ام الصبیان یعنی ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے جسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرگی کا مرض بھی کہتے ہیں, مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں یا ویسے دوڑے پڑ رہے ہیں, تو اگر یہ نام لکھ کر اس کے گلے میں ٹانگ دیے جائیں تو اسے مرگی کے دوڑے آنا بند ہو جائیں گے. بھئی بیماری تو بیماری ہوتی ہے نا, جس سے انسان تو پریشان ہوتا ہے, گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں, پیسہ الگ لگتا ہے. تو اور آگے لکھا ہے بڑی قیمتی بات کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ ان ناموں کو اپنے پاس میں رکھ کے لے کے جائیے گا. جو سفر میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کی گاڑی پلٹ گئی ہے نا, کوئی بلا وجہ کسی کو مار کے چلا گیا, یا کسی کی موبلیچنگ وغیرہ ہو گئی, یا گنڈوں نے آپ کو کہیں پر گھیر کے مطلب آپ کو نقصان پہنچا دیا, آپ کا مال چوری ہو گیا, تو یہ سارے حادثے عام ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو ان 7 ناموں کو اپنے جیب میں رکھ کر کے لے کے جائیے گا, انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی حادثہ نہیں ہوگا, حفاظت رہے گی آپ کی. اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ کند ذہن ہے, مطلب بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں اور اس کا ذہن تیز نہیں ہے, اور اس کا ذہن مطلب جو بھی وہ یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے, بھول جاتا ہے, پڑھائی میں اچھے سے نہیں چل پا رہا ہے. بہت سارے ہمارے اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایگزام کی تیاری کرتے ہیں, لیکن رات کو تو وہ یاد کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, لیکن جب ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. تو اسی کے تعلق سے لکھا ہے کہ عقل کو تیز کرنے کے لیے, دماغ کو ہائی و پاورفل بنانے کے لیے اس کو یہ 7 نام لکھ کر کے کاغذ پر زعفران سے نام لکھیں اور پانی میں ڈال کر کے اس کا پانی آپ کو روزانہ پینا ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ذہن آپ کا تیز ہوگا, اور جو چیز پھر آپ یاد کریں گے وہ آپ کے انشاءاللہ یاد رہے گی, ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں فائدہ لکھا ہے کہ قیدیوں کی آزادی کے لیے, جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا بلا وجہ قید میں چلے جاتے ہیں, یعنی کسی نے کوئی الزام لگا دیا اور الزام لگانے کے بعد میں انہیں جیل کے اندر بھیج دیا گیا, بلا وجہ جیل میں چلے گئے. تو جن ہمارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے رشتہ دار یا گھر والوں میں سے کوئی قید میں ہے, ٹھیک ہے, قید میں ہے, تو کسی کاغذ پر زعفران سے ان 7 ناموں کو لکھنا ہے
اور ان 7 ناموں کو لکھنے کے بعد وہاں پر قیدی کو یہ دے دینا ہے کہ اسے آپ اپنے پاس میں رکھیے گا، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلدی وہاں سے جو ہے رہائی ہو جائے گی۔ اب آئیے گا وہ 7 نام کون کون سے ہیں، یہاں پر اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے گا۔ اصحاب کہف کی تعداد جو ہے وہ 7 کتابوں کے اندر لکھی ہے، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں، بڑے دھیان سے آپ سنیے گا کہ ان 7 ناموں کو آپ کو اپنے گھر کے دروازوں پر بھی ضرور لکھنا ہے، گھر کے دروازوں پر لکھ کر کے ٹانگ دینا ہے۔ نمبر 1 مکسل مینا، کیا نام ہے؟ مکسل مینا۔ نمبر 2 یملیخا۔ نمبر 3 مرتونس۔ نمبر 4 بینونس۔ نمبر 5 سارینونس۔ نمبر 6 زونونس۔ نمبر 7 کشفی تطنونس۔ 7واں نمبر کیا ہے؟ 7واں نام کشفی تطنونس۔ تو یہ نام تھوڑے ہارڈ ہیں ہے نا، لیکن اگر آپ ان کو نہیں لکھ سکتے ہیں، نہیں بول سکتے ہیں، تو جو علماء کرام ہیں مسجد کے اندر جو ہے ائمہ کرام ہیں، تو ان سے آپ اس کو لکھوا سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر کے دروازوں پر یہ 7 نام ضرور لکھیے گا، آپ کے گھر کو نقصان نہیں پہنچے گا، جلنے سے، نقصان پہنچنے سے، حادثہ ہونے سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا۔ اور یہ 7 نام وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو سورہ کہف کے نام سے پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے کہ آگے چلتے ہیں، یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب دوسرا مسئلہ آپ سمجھیے گا بڑے دھیان سے کہ جب ہمارے گھر میں جو بلب وغیرہ لگے ہیں، لائٹیں وغیرہ لگی ہیں، تو ہمیں مغرب سے پہلے ہی آن کر دینا چاہیے ان کو، یا پھر جب خوب اندھیرا ہو جائے اس وقت ہمیں بلب وغیرہ جلانا چاہیے؟ تو دیکھیے گا اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب آپ کے گھر میں اندھیرا ہونے لگے، تو فوراً سے پہلے آپ وہاں پر روشنی کا انتظام کریں۔ بلب ہے تو بلب وغیرہ لگا دیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھروں کے اندر انویٹر وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اور نہ وہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر لائٹ نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر لیمپ یا ڈبیا وغیرہ جو موم بتی وغیرہ ہوتی ہے نا، تو جب اندھیرا ہونے لگے تو اس کا آپ انتظام کریں، لائٹ آن کر دیں، بلب وغیرہ جلا دیں، موم بتی وغیرہ جلا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں کوئی کیڑا مکوڑا آ جائے اور وہ ہمارے گھر میں سے کسی بچے کو، بڑے کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو اپنے گھر کی ساری لائٹوں کو آن کر دیتے ہیں مغرب سے پہلے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اسراف ہے، بلا وجہ آپ کو اس کا بل دینا ہوگا، اور یہ اسراف ہے۔ اور جو فضول خرچی کرتے ہیں تو فضول خرچی کرنے سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ تو جیسے اندھیرا ہونے لگے آپ لائٹوں کو آن کر دیں۔ اور ہاں ایک چیز اور بتا دوں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ والی بات بھی آ رہی ہوگی، جیسے بہت سارے گھروں میں کسی کے 5 روم ہوتے ہیں، کسی کے 4 روم ہوتے ہیں، اور کسی کے 8 روم ہوتے ہیں، 8 کمرے ہوتے ہیں، کسی کے 5 کمرے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سارے کمروں کی لائٹیں جلا دیتے ہیں۔ تو کیا ہمیں سارے ہی کمروں کی لائٹیں جلا دینا ہے، یا پھر جس کمرے میں، جس روم میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر ہمارا زیادہ رہنا ہے، سہنا ہے، وہاں پر ہمیں روشنی کرنا ہے؟ تو اس کے تعلق سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جن کمروں کو آپ روزانہ یوز کر رہے ہیں وہاں پر آپ روشنی کریے گا، اور جو کمروں کا یوز نہیں ہے، جن میں آپ کا آنا جانا نہیں ہے، تو ان میں آپ کو جو ہے بلا وجہ لائٹ جلانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ والی بات بھی آ رہی ہوگی کہ بھئی اگر ہم روشنی نہیں کریں گے تو وہاں پر شیطانوں کا، بھوت پریت کا، ہواؤں کا کہیں ایسا نہ ہو کہ بسیرا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے گا ایک بات آپ یاد رکھیے گا، آپ کے گھر میں روشنی ہے تب بھی جو جنات ہیں تب بھی آپ رہیں گے، اور اندھیرا ہے تب بھی وہ رہتے ہیں۔ روشنی سے اور اندھیرے سے شیطان، جتنے بھی جنات وغیرہ گھروں میں رہتے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ دن رات گھر میں روشنی رکھیے گا، اگر کوئی جنات ہیں وہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں تو رہیں گے، ٹھیک ہے، اور اندھیرا ہے تب بھی رہیں گے، اور روشنی ہے تب بھی رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں فضول خرچی سے بچانا ہے۔ جن لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ بھی روشنی کرنا ضروری ہے، نہیں تو شیطانوں کا، جناتوں کا بسیرا ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں وہاں پر آپ جو کمرے بند رہتے ہیں وہاں پر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جب بھی آپ صبح کو ان کا کمرے کا دروازہ کھولیں، آیت الکرسی پڑھیں، رات کو آیت الکرسی پڑھیں، ان سب چیزوں کی آپ تلاوت کرتے رہا کریں ہر 8 دن میں، روزانہ نماز کے بعد۔ یہ آپ کا بہتر طریقہ ہے۔
ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ گھر کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. تو گھر کی حفاظت کے لیے آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں چاروں قل پڑھنا ہے، اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کرتا ہے اور وہ سوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس پورے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، اور پھر شیطان اس گھر میں نہیں آتا. اس کا گھر چوری ہونے سے اور حادثے سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کی بھی حفاظت رہا کرتی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، پہلا سوال ہمیں گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگنا ہے، گھر کے دروازہ مغرب کے وقت بند کرنا ہے یا کھلا رہنا ہے، وہ آپ نے سمجھ لیا. دوسری چیز، گھر کی لائٹیں ہمیں کب آن کرنا ہے، وہ آپ نے سمجھ لی. اور تیسری چیز کہ گھر کی حفاظت کے لیے، گھر میں چوری نہ ہو، گھر میں کوئی حادثہ نہ ہو، ہماری جان کی حفاظت رہے، تو آپ سوتے ٹائم آیت الکرسی پڑھیں، چاروں قل وغیرہ پڑھ کے سوئیں. انشاءاللہ آپ کے گھر کی حفاظت رہے گی، اور آپ کی جان کی بھی حفاظت رہے گی، اور آپ کے گھر میں برکتیں بھی رہیں گی.